जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एवरीवन। थैंक यू सो मच आप सबकी प्रेजेंस का सीरा क्लास 9 के लिए। तो जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनको मोस्ट वेलकम। तो जी, हम अल्लाह के नाम से आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो जो एट द एंड आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा पिछली क्लासेस का। तो आज के टॉपिक आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कि आज हम आप मुझे सारे जहां से अजीज हैं और एक आला घराना। तो इन दो टॉपिक्स पे आज हमारी डॉक्यूमेंट्री है और इसी को हम पोर्ट्रे करेंगे। तो आप सब अगर हैंड फ्री यूज़ कर रहे हैं तो दैट विल बी मोस्ट गुड फॉर यू। बाकी हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रोफिशिएंट करके पेश किया जाए ताकि वो आपकी साइकोलॉजी पे इफ़ेक्ट करे और आपको बाद में रिकॉर्डिंग देखने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो आप सब स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा और आप उस ऑडियो को बिल्कुल एक अनफोकस्ड होकर सुनेंगे ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आज की डॉक्यूमेंट्री की, फिर हम इंशाल्लाह उसके बाद उस पर बात करेंगे। जी, तो काइंडली चैट में बताइएगा आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो बिस्मिल्लाह। रसूलुल्लाह के बाल कानों के निचले सिरे तक हैं, रंग सफ़ेद, पेशानी कुशादा और अबरू बारीक हैं। आज का उन्वान है आप मुझे सारे जहां से अजीज हैं। सैयदा खदीजा का भतीजा हकीम बिन हजाम हिबाशा की मंडी में मौजूद है। हकीम गुलाम खरीदने के लिए हिबाशा आया है। ढूंढते ढूंढते एक गुलाम नज़र आया है जो बाकी सबसे मुख्तलिफ है। खड़े होने का अंदाज, बात करने का सलीका, आंखों में हया। हकीम ने सोचा कि ये गुलाम ज़रूर खरीदूंगा। आखिरकार गुलाम 400 दिरहम में ख़रीद लिया है। कीमत बता रही है गुलाम उम्दा है। वाक़या कुछ यूँ है, उस गुलाम की उम्र 8 साल थी तो वो अपनी वालिदा के साथ अपने नाना के घर गया। घर के बाहर खेल रहा था। बाकी बच्चे घरों को वापस चले गए और वो अकेला घर से बाहर रह गया। कबीला बनी कैन का काफिला उधर से गुजरा। उन्होंने अकेला बच्चा देखा तो उसे अगवा कर लिया, उसे गुलाम बनाकर बेच दिया। एक आज़ाद और मासूम इंसान को ताकत के ज़ोर पर गुलाम बना लेना उस ज़माने में पाया जाता था। गुलाम के वालिद अपने बेटे के गम में दिन रात रोते रहते हैं। सुबह होती है तो बेटे के मिलने की उम्मीद लिए तलाश में निकलते हैं। रात तक जगह जगह तलाश करते हैं। शाम में घर लौट आते हैं। सारी रात बेचैनी में गुजरती है और इंतज़ार करते हैं कि कब सुबह हो तो तलाश के लिए निकलें। कई साल गुजर जाने के बाद भी वो अपने बेटे की जुदाई को भुला नहीं सके। बेटे की जुदाई में खाना नहीं खाते। बेटे को याद करते हुए शायरी करते हैं। मैं तुम्हारी जुदाई में रोता हूँ, ये भी नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। क्या तुम जिंदा हो? क्या तुम कभी घर वापस लौटोगे? क्या मौत तुम्हें अपने साथ ले गई? खुदा की कसम, मुझे उम्मीद है तुम एक दिन मुझे ज़रूर मिलोगे। क्या तुम किसी मैदान में हो या तुम्हें कोई पहाड़ खा गया? काश मुझे यकीन हो कि तुम लौट आओगे।
میں زندہ ہوں تو صرف اس امید پر، سورج نکلتا ہے تو تمہاری زندگی کی امید لے کر، دن ڈھلتا ہے تو تمہاری یادیں دے کر، ہوا چلتی ہے تو تمہاری یادیں خاک کے ساتھ لاتی ہے۔ میرا غم اور دکھ کب کم ہوگا؟ کیا تم مجھے کبھی ملو گے؟ غلام کے والد کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، بیٹے کی تلاش۔ بیٹا بچپن میں اغوا کر لیا گیا، سکون آئے بھی تو کیسے؟ غلام خوش قسمت ہے کہ حکیم بن حزام نے اسے خرید لیا ہے۔ غلام حکیم بن حزام کو پسند آیا تو انہوں نے اپنی پھوپھی جان کو تحفے میں دے دیا۔ اب غلام سیدہ خدیجہ کی ملکیت ہے۔ یہ 596 عیسوی کا زمانہ ہے۔ سیدہ نے نکاح پر یہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دے دیا۔ رسول اللہ نے غلام کو دیکھتے ہی کہا، خدا کی قسم، اس کے چہرے سے شرافت ٹپکتی ہے، عقل اور ذہانت کے آثار بھی نمایاں ہیں۔ سیدہ بولی، سنا ہے یہ بہت ناز و نام میں پلا ہے۔ رسول اللہ نے غلام کو پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا تمہارا نسب کیا ہے؟ غلام نے جواب دیا، میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شرحبیل، پردادا کا نام کعب ہے۔ میرا تعلق قبیلہ بنی عذرا سے ہے۔ میری والدہ ثعلبہ کی بیٹی ہے اور قبیلہ طے سے تعلق رکھتی ہے۔ رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ سے کہا، کیا اب یہ غلام میرا ہے؟ سیدہ نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ نے غلام سے کہا، بیٹا تم آزاد ہو، اب تمہیں غلامی کی مصیبت برداشت نہیں کرنی پڑے گی، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کا رسول تو آیا ہی انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرنے ہے۔ پیدا ہوئے تو ابو لہب کی کنیز سویبہ آزاد ہوئی، شادی ہوئی تو برکہ کو آزادی مل گئی۔ اب آزادی کی نعمت اس غلام کے حصے میں آئی ہے۔ غلام نے اپنی خوشی سے رسول اللہ کی خدمت کو آزاد زندگی پر ترجیح دی۔ رسول اللہ کی خدمت میں کئی سال گزر گئے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے محبوب کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ قبیلہ بنی کلب کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ آیا تو ان کی نظر غلام پر پڑی ہے۔ اس زمانے میں قبیلے کے تمام لوگ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، اس لیے ایک جیسی شکلیں اور جسم بہت جلد پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ غلام سے والدین کے متعلق پوچھا تو ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ قبیلہ بنی کلب کے لوگ حج سے واپس اپنے گاؤں پہنچے تو انہوں نے والد کو خوشی کی خبر سنائی کہ اس کا بیٹا زندہ ہے اور مکہ میں ایک گھر میں غلام ہے۔ غلام نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھ اپنے والدین کو ایک نظم کی صورت میں پیغام بھیجا ہے، میں بہت دور ہوں لیکن خدا کے گھر کے قریب، وہاں جہاں دنیا حج کو آتی ہے۔ میرا غم جس نے سب کو پریشان رکھا اب سکون میں بدل جائے کہ میں بہترین خاندان میں رہتا ہوں۔ تمام باپ اور بیٹے کریم ہیں، ماد کے خاندان میں ہوں۔ غلام کے والد پیغام سنتے ہی خوشی سے رو رہے ہیں۔ باپ بیٹے کی جدائی کو 17 سال گزر چکے ہیں۔ یہ 603 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر بیٹے کا فدیہ ادا کرنے کے لیے مال و اسباب لے کر مکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ سارا راستہ بیٹے کو ملنے اور ساتھ واپس لانے کی سوچوں میں گزرا ہے۔ راستے بھر بے قرار رہے کہ کب بیٹے سے ملاقات ہوگی، کب ہم اسے اپنے گھر واپس لے کر آئیں گے، اس کا مالک کیسا ہوگا، کیا وہ میرے بیٹے کو رہا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟
وہ کتنا فدیہ مانگے گا؟ وہ کوئی ایسی شرط تو نہیں رکھ دے گا جسے ہم پورا نہ کر سکیں؟ ہمارا بیٹا غلامی میں نہ جانے کیسی زندگی گزار رہا ہوگا، پچھلے 17 سال میں نہ جانے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہوں گی۔ بیٹا پیدا تو آزاد ہوا تھا، پھر غلامی اس کے نصیب میں کیوں؟ سارا راستہ دل میں طرح طرح کے خیال آتے رہے۔ مکہ پہنچ کر رسول اللہ کا پوچھا ہے۔ رسول اللہ سے کعبہ میں ہی ملاقات ہو گئی ہے۔ غلام کے والد اور چچا نے اپنا تعارف کروایا۔ رسول اللہ سے عرض کی، عبد المطلب کے فرزند اور ہاشم کے بیٹے، ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے۔ ہم بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا ہے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ غلام کے والد کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں، ہم اس کا فدیہ ادا کرنے کو تیار ہیں، بس آپ اسے آزاد کرنے کا وعدہ کر لیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم نے کتنا فدیہ ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ نے کہا، کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی خواہش ہے؟ غلام کے والد نے کہا، جی نہیں، ہم آپ سے احسان کی امید رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں، اگر تم اپنا بیٹا ساتھ لے جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اسے بغیر کوئی فدیہ لیے تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو خوشی سے چلا جائے، اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو تم ضد نہ کرنا۔ غلام کے والد اور ان کے بھائی کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے کہ زید کا مالک بغیر کسی فدیے کے زید کو رہا کرنے کو تیار ہے۔ ہمارا بیٹا ہمارے پاس ہوگا۔ بھلا کوئی اپنے ماں باپ، خاندان اور قبیلے کو چھوڑ کر کسی غیر جگہ کسی اور خاندان میں رہنے کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا کوئی غلامی کو آزادی پر ترجیح دے سکتا ہے؟ رسول اللہ سے کہنے لگے، آپ نے ہم پر بہت احسان کیا ہے، ہم اتنی آسانی کی امید نہیں رکھتے تھے، ہمیں آپ کی بات منظور ہے۔ رسول اللہ غلام کے والد اور چچا کو اپنے گھر لے آئے ہیں۔ بیٹے کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بیٹے کو گلے لگا کر کافی دیر سے رو رہے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ بار بار بیٹے کو دیکھتے اور چومتے ہیں۔ یہ جذباتی ملاقات کافی دیر سے جاری ہے۔ رسول اللہ نے کہا، بیٹا، تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم چاہو تو اپنے والد اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو، اور اگر چاہو تو تم میرے ساتھ رہو۔ غلام کے والد اور چچا بہت مطمئن ہیں۔ انہیں خوشی ہے کہ مالک نے جو بات انہیں بیٹے کی غیر موجودگی میں کہی تھی وہ اس پر قائم ہے۔ بیٹے کی موجودگی میں بھی رسول اللہ نے وہی بات دہرائی ہے۔ انہیں یقین ہے کہ بیٹا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے کا اظہار کرے گا۔ فطری اور ظاہری طور پر یہی ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ غلام نے کہا، مجھے میرے والد اور چچا بہت عزیز ہیں۔ میں اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کو بھی بہت یاد کرتا ہوں، لیکن میں ابن عبداللہ محمد کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ مجھے سارے جہاں سے عزیز ہیں۔ غلام کے والد اور چچا کے لیے یہ جواب غیر متوقع ہے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں، بیٹا، کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ کیا تم اپنے والدین اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں میں رہنا چاہتے ہو؟ غلام نے جواب دیا، میں اپنے مالک کی عادتوں، ظرف اور حسن سلوک کو دیکھ کر دنیا میں کسی اور کو ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ مجھے ابی القاسم محمد کی غلامی
دنیا کی تمام نعمتوں اور آزادی سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ غلام کو رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہوئے اس وقت تک 10 سال گزر چکے ہیں۔ وہ رسول اللہ کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہے۔ سیدہ خدیجہ کا حسن سلوک بھی اس کے سامنے ہے۔ اس غلام کا باپ اور چچا سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس صورتحال میں کیا کریں۔ وہ رسول اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اگر بیٹا ان کے پاس رہنا چاہے گا تو وہ واپس لے جانے کی ضد نہیں کریں گے۔ انہوں نے رسول اللہ سے واپس جانے کی اجازت چاہی اور پرسکون واپس گئے کہ ہمارا بیٹا مکہ کے معزز ترین گھرانے میں رہتا ہے، اس قدر خوش ہے کہ دنیا کی ہر نعمت قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ ادھر غلام کے والد اور چچا گئے، ادھر رسول اللہ غلام کو لے کر کعبہ میں آئے۔ اس غلام کی قسمت کا ستارہ بلندیوں پر ہے۔ اسے وہ عزت نصیب ہونے جا رہی ہے جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ رسول اللہ نے اعلان کیا، زید میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ زید بن حارثہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کائنات کے آخری رسول کا منہ بولا بیٹا ہوگا۔ زید کی عمر اس وقت 25 سال ہے۔ زید رسول اللہ سے 10 سال چھوٹے ہیں۔ 17 سال پہلے آزادی سے غلامی جیسی مصیبت میں گھرنے والا زید بن حارثہ اب اللہ کے آخری رسول کا منہ بولا بیٹا ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ میں سے زید بن حارثہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ کائنات میں کسی کو غلامی نے اتنا بڑا مرتبہ نہیں دیا جتنا زید بن حارثہ کو ملا۔ اس زمانے میں یہ عام ہے کہ بیٹا اپنے نام کے ساتھ منہ بولے باپ کا نام لکھتا ہے۔ ایسا عزت کے لیے کیا جاتا ہے۔ زید بن حارثہ نے اس کے بعد اپنا نام زید بن محمد استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایسا اس وقت تک ہوتا رہا جب تک قرآن پاک میں اس طرح نام استعمال کرنے کی ممانعت نہیں آئی۔ اس کے بعد زید پھر سے زید بن حارثہ کہلائے۔ ایک اعلیٰ گھرانہ۔ سیدہ خدیجہ سے شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالی اعتبار سے بھی خوشحال ہو گئے ہیں۔ آپ نے تجارت جاری رکھی ہے اور مال تجارت لے کر مختلف ملکوں میں جاتے ہیں۔ رسول اللہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ آپ کے اخلاق اور کاروباری لین دین سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ 598 عیسوی کے ابتدائی مہینوں میں سیدہ خدیجہ سے رسول اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کا نام قاسم بن محمد رکھا گیا۔ قاسم کی وجہ سے ہی رسول اللہ کی کنیت ابی القاسم یا ابو القاسم ہوئی۔ قاسم 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ 598 عیسوی کے آخری مہینوں میں رسول اللہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا نام زینب بنت محمد رکھا گیا۔ سیدہ زینب کی شادی کم عمری میں ہی کر دی گئی۔ اس زمانے میں چھوٹی عمر میں شادی عام ہے۔ سیدہ زینب کی شادی ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے بیٹے ابی العاص بن ربیع سے ہوئی۔ شادی کے موقع پر سیدہ خدیجہ نے یمنی عقیق سے بنا ہوا ہار سیدہ زینب کو تحفے میں دیا۔ ابی العاص اور سیدہ زینب کا تعلق ہمیشہ ہی بہت اچھا رہا۔ رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا تو سیدہ زینب رسول اللہ پر ایمان لے آئیں۔ سیدہ زینب کی عمر اس وقت 11 سال تھی اور آپ کی شادی اعلان نبوت سے پہلے ہو چکی تھی۔ ابی العاص اس وقت تک ایمان نہیں لائے۔ قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کیا تو انہوں نے ابی العاص پر دباؤ ڈالا کہ وہ سیدہ زینب کو طلاق دے دیں۔ ابی العاص نے ایسا کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ان کا رویہ سیدہ زینب سے پہلے کی طرح بہت اچھا رہا۔
رسول اللہ ہمیشہ ابی العاص کے طرز عمل کی تعریف کرتے رہے۔ سیدہ زینب نے 629 عیسوی میں 30 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 601 عیسوی میں اللہ کریم نے رسول اللہ کو ایک اور بیٹی عطا فرمائی۔ اس کا نام رقیہ بنت محمد رکھا گیا۔ اعلان نبوت سے پہلے سیدہ رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ سیدہ رقیہ اعلان نبوت کے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام لے آئیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹے عتبہ کو کہا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ عتبہ نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد عثمان بن عفان یعنی عثمان غنی ایمان لے آئے۔ رسول اللہ نے سیدہ رقیہ کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ سیدہ نے عثمان کے ساتھ پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ان دونوں کو صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی پہلی جنگ غزوہ بدر سے واپس مدینے پہنچے تو سیدہ رقیہ وفات پا چکی تھی۔ سیدہ نے 24 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سیدہ رقیہ اور عثمان میں اس قدر محبت تھی کہ لوگ کہا کرتے تھے عثمان اور رقیہ سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھے۔ 603 عیسوی میں سیدہ خدیجہ سے رسول اللہ کی تیسری بیٹی پیدا ہوئی۔ ان کا نام ام کلثوم بنت محمد رکھا گیا۔ اعلان نبوت سے قبل ام کلثوم کا نکاح عتیبہ بن ابو لہب سے کیا گیا۔ یہ نکاح اور سیدہ رقیہ کا عتبہ بن ابو لہب سے نکاح ابو لہب کی درخواست پر ہوا۔ اعلان نبوت سے پہلے ابو لہب رسول اللہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ دشمنی تو اس وقت شروع ہوئی جب رسول اللہ نے اللہ کے ایک ہونے اور تمام انسانوں کے برابر ہونے کا اعلان کر کے ان لوگوں کے دین کی حقیقت بتائی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے کہنے پر عتیبہ نے بھی سیدہ ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ عتبہ نے رقیہ اور عتیبہ نے ام کلثوم کو ایک ہی وقت میں طلاق دی۔ ابو لہب اور اس کے خاندان نے رسول اللہ کو تکلیف دینے کے لیے ایسا کیا۔ دیکھا جائے تو ماں باپ کے لیے ایک ہی وقت میں 2 بیٹیوں کی طلاق کتنی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد رسول اللہ نے سیدہ ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دیا۔ نکاح کے موقع پر رسول اللہ نے عثمان سے کہا، جبریل امین اللہ کریم کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح اسی مہر پر جو رقیہ کے نکاح کے لیے مقرر تھا تمہارے نکاح میں دے دوں۔ عثمان کو یہ عزت حاصل ہوئی کہ رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ اسی وجہ سے عثمان کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ سیدہ ام کلثوم نے 28 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی چوتھی اور سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ سیدہ فاطمہ بنت محمد بھی 605 عیسوی میں سیدہ خدیجہ سے پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ اپنے بچپن میں تنہائی پسند ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کے متعلق رسول اللہ نے کہا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ سیدہ فاطمہ کی شادی علی ابن ابی طالب سے ہوئی۔ سیدہ فاطمہ کی عادتیں رسول اللہ سے بہت ملتی ہیں۔ سیدہ بہت سخی ہیں، کسی سوال کرنے والے کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتی۔ رسول اللہ نے سیدہ کے بارے میں کہا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ رسول اللہ کے وصال کے وقت آپ کی اولاد میں سے صرف سیدہ فاطمہ ہی حیات تھی۔ رسول اللہ کے وصال کے 6 مہینے بعد
سیدہ فاطمہ نے 28 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 613 عیسوی میں رسول اللہ کے اعلان نبوت کے تقریباً 3 سال بعد سیدہ خدیجہ سے ہی اللہ کریم نے رسول اللہ کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا۔ رسول اللہ نے اس کا نام عبداللہ بن محمد رکھا۔ انہیں طاہر اور طیب کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ عبداللہ بن محمد چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے۔ عبداللہ بن محمد کی وفات پر بنی سہم کے سردار عاص بن وائل نے کعبے کے احاطے میں لوگوں کی موجودگی میں کہا، ابن عبداللہ کی نسل منقطع ہو گئی، وہ ابتر ہو گیا۔ اللہ کریم نے عاص بن وائل کو سورہ کوثر کی صورت میں جواب دیا، بے شک ہم نے آپ کو ہر قسم کی نعمت کثرت سے عطا کی، تو آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی گمنام و بے نشان ہوگا۔ سیدہ خدیجہ سے رسول اللہ کے 6 بچے ہیں۔ رسول اللہ کے گھر میں ان کے علاوہ علی ابن ابی طالب اور زید بھی رہتے ہیں۔ زید رسول اللہ کی محبت میں اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر چکے ہیں جب وہ انہیں لینے کے لیے مکہ آئے تھے۔ ایسا زید نے رسول اللہ کے حسن سلوک کی وجہ سے کیا ہے۔ اس کی تفصیل ہم آپ مجھے سارے جہاں سے عزیز ہیں میں بیان کر چکے ہیں۔ رسول اللہ بچپن میں اپنے چچا ابی طالب کے گھر رہ چکے ہیں۔ رسول اللہ کو علم ہے کہ چچا مالی طور پر کمزور ہیں اور بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ کے مالی حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے چچا عباس سے مشورہ کیا ہے، چچا ابی طالب کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، ہم ان سے ایک ایک بیٹا اپنے پاس لے آئیں۔ عباس کو یہ بات پسند آئی ہے۔ دونوں مل کر ابی طالب کے پاس آئے اور ان کی اجازت سے عباس نے جعفر کو اور رسول اللہ نے علی کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے علی کو باپ کی طرح پالا۔ جب عبداللہ بن محمد کی وفات ہوئی تو ان کی جگہ رسول اللہ کے گھر میں علی بن ابی طالب نے لے لی۔ یہ سعادت علی اور زید کو ملی ہے کہ وہ رسول اللہ کے گھر میں رہتے ہیں اور وہیں سے تربیت حاصل کی ہے۔ رسول اللہ کی کنیز برکہ کی شادی عبید بن یزید سے ہو چکی ہے۔ اب وہ یثرب میں رہتی ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ایمن بن عبید ہے۔ ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو واپس مکہ آ گئی ہیں اور اپنے شوق سے رسول اللہ کے گھر رہنے لگی ہیں۔ رسول اللہ نے برکہ کا نکاح زید بن حارثہ سے کروا دیا ہے۔ برکہ ایک بار پھر رسول اللہ کی خدمت میں ہے اور آپ کے گھر کا ایک فرد بھی۔ ان تمام لوگوں کے ملنے سے ایک اعلیٰ گھرانہ وجود میں آیا ہے۔ تاریخ ان سب لوگوں کی عظمت کی گواہ ہے۔ رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے ابو یوسف لوہار کی بیوی کو دایا مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ اپنے بیٹے سے ملنے جایا کرتے۔ اس گھر میں جہاں دھواں ہوتا بغیر کسی شکایت کے بیٹھتے اور گود میں لے کر ابراہیم کو پیار کرتے تھے۔ ابراہیم کی وفات ہوئی تو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ام ایمن چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ رسول اللہ نے انہیں منع کیا تو ام ایمن نے کہا، آپ بھی تو رو رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا، ایسے رونے سے منع کیا گیا ہے جیسے تم رو رہی ہو۔ چیخو پکار کے بغیر رونا اللہ کی رحمت ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں غم، لیکن ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اچھی خبر ملنے پر رسول اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بری خبر ملنے پر رسول اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ علی کل حال،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جس حال میں بھی رکھے۔ رسول اللہ جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو شفقت اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ آج بھی بزرگ رسول اللہ کی عادت اپناتے ہوئے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار دیتے ہیں۔ رسول اللہ کے گھر ان کے عزیزوں اور ان کے بچوں کا آنا جانا ہے۔ ان میں حکیم بن حزام، زبیر بن عوام، عمرو بن عاص، سیدہ حالہ، عثمان بن مظعون اور خولہ شامل ہیں۔ زندگی بڑی بھرپور گزر رہی ہے۔ خاندان کے بچے اور بڑے بہت شوق سے رسول اللہ، سیدہ خدیجہ اور ان کے بچوں سے ملنے اور کھیلنے آتے ہیں۔ رسول اللہ خود بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، بچوں کو جمع کر کے ان کا تیز بھاگنے کا مقابلہ کرواتے ہیں، جیتنے والے کو انعام دیتے ہیں۔ رسول اللہ اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کا خوب خیال رکھتے ہیں۔ ان کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ خوش گپیوں میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ رسول اللہ کو کسی عزیز یا دوست کی بیماری کی خبر ملتی ہے تو آپ اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کام کے لیے کوئی دن یا وقت مقرر نہیں ہے۔ جب بھی اطلاع ملتی ہے اور رسول اللہ وقت نکال پاتے ہیں تو خیریت پوچھنے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی بھی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ بیمار کے سرہانے بیٹھ کر پوچھتے ہیں، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بیمار کی پیشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، بیمار کے لیے دعا مانگتے ہیں، بیمار سے کھانے کا پوچھتے ہیں۔ بیمار اگر کسی چیز کی خواہش کرے اور اس کے لیے نقصان دینا ہو تو منگوا کر دیتے ہیں۔ بیمار کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، فکر نہ کرو، اللہ نے چاہا تو جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ کھانے میں رسول اللہ بکری کی دستی، گردن اور پیٹھ کا گوشت شوق سے کھاتے ہیں۔ گوشت کے شوربے میں روٹی ڈبو کر کھانا رسول اللہ کو پسند ہے۔ اس کھانے کو سورید کہتے ہیں۔ شہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی، کھچڑی اور مکھن پسند ہیں۔ ککڑی نمک لگا کر اور خربوزہ شکر لگا کر بھی کھاتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ کھجور کا استعمال بھی رسول اللہ کو پسند ہے۔ رسول اللہ کھجور کو مکھن لگا کر شوق سے کھاتے ہیں۔ میٹھا کھانا بھی پسند ہے۔ میٹھا پانی بھی شوق سے پیتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور جوتا اتار کر کھانا کھاتے ہیں۔ اپنے لیے کھانا سیدھے ہاتھ سے لیتے اور برتن سے کھانا اپنے سامنے سے لیتے ہیں۔ کھانا لینے کے بعد اپنی دائیں طرف بیٹھے ہوئے کو کھانا دیتے ہیں۔ رسول اللہ کبھی کبھار پکا ہوا گوشت چھری سے کاٹ کر کھاتے ہیں۔ رسول اللہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ کھانے کی مجلس سے اس وقت اٹھتے ہیں جب سب لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا تنگ دستی کو ختم کرتا ہے، جبکہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا وحشت کو ختم کرتا ہے۔ رسول اللہ سونے کے لیے دائیں طرف کروٹ لیتے ہیں اور اپنا رخسار اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیتے ہیں۔ کبھی سیدھا بھی لیٹتے ہیں اور اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ ایسی تاریک جگہ پر سونا پسند نہیں کرتے جہاں روشنی نہ ہو۔ سفر پر جانے کے لیے رسول اللہ جمعرات کے دن کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سفر صبح کے وقت شروع کرتے ہیں۔ اگر کہیں راستے میں رکنا پڑے تو بھی صبح ہی دوبارہ سفر شروع کرنا پسند ہے۔ راستے میں کوئی ایسا کام پڑے جس میں سب کو حصہ لینا ہو تو رسول اللہ بھی سب کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو تفریح پسند ہے۔ آپ کو باغ میں سیر کرنا پسند ہے۔ کبھی اکیلے اور کبھی اپنے ساتھیوں کو لے کر باغ میں جاتے ہیں۔ تالاب میں نہانا بھی رسول اللہ کو پسند ہے۔ بارش میں کبھی کبھی نہایا کرتے ہیں۔ کبھی کبھار کنویں میں پاؤں لٹکا کر بھی بیٹھتے ہیں۔ تیز بھاگنے اور
تیر اندازی کے مقابلے بھی کرواتے اور خود بھی حصہ لیتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر آپ پسند کرتے ہیں کہ بچیاں دف بجائیں اور گیت گائیں۔ ایک انصاری بچی کے نکاح کے موقع پر رسول اللہ نے سیدہ عائشہ سے کہا، تم لوگ گانے کیوں نہیں گاتی؟ انصار کو ایسے موقع پر گانا بہت پسند ہے۔ رسول اللہ کرتا اور چادر پہنتے ہیں۔ آپ نے پاجامہ دیکھا تو اسے پسند کیا۔ رسول اللہ نے آخری دنوں میں اپنے لیے پاجامہ خریدا، لیکن پہننے سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اس کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اتباع کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ اتباع کی ڈیفینیشن ہوتی ہے محبت کے ساتھ کسی کی پیروی اختیار کرنا، یعنی اطاعت پلس محبت از اکول ٹو اتباع۔ تو ظاہر ہے اس میں پھر ایک قلبی رجحان بھی ہونا چاہیے، اور میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں ایک مکتب فکر صرف اطاعت رسول کے اوپر زور دیتا ہے اور محبت والا ایلیمنٹ پس پش ڈال دیتا ہے، اور دوسرا مکتب فکر محبت والے ایلیمنٹ کو اتنا ڈومیننٹ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب بس جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اسی تے بندے دا پتر کوئی نہیں بڑھنا، اسی طریقے سے ہی ہم چلیں گے۔ وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، جبکہ قرآن میں اطاعت رسول کا بھی حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اتباع رسول کا بھی۔ اتباع میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ محبت کی وجہ سے انسان بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی کے حکم دیے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے ساتھ اس کی عقیدت وابستہ ہوتی ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں میں نے بخاری اور مسلم کی روشنی میں پچھلی قرآن کلاس کے اندر ڈسکس کی تھی، آج ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ کریٹیکل احادیث اس کانٹیکسٹ میں چاہ رہا ہوں ڈسکس کر لوں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، مٹھاس چکھ لی، جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے۔ جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت چکھ لے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ یہ حدیث خود ہی اتنی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس پہ 1 گھنٹہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، متفقن علیہ حدیث ہے، شروع میں ہی کتاب الایمان میں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کا مفہوم بڑا واضح ہے۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف اونچی آواز میں نعرہ لگا لیا جائے، بلکہ پوری دنیا، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ، اولاد اور سب رشتہ دار، پوری دنیا والے ایک طرف کھڑے ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوسری طرف بلا رہے ہوں، تو وہ سب کی پرواہ کیے بغیر
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور ظاہر ہے کہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں پر تو ایک نوجوان کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، پہلے ماں باپ ہرڈل بنتے ہیں، بعد میں بیویاں۔ عورتوں کے لیے نقاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں مس فٹ ہیں، اور ویسے ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی سے سب سے بڑھ کے ہم محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محبت کو جسٹیفائی کرنا ہے اطاعت اور پیروی کے ساتھ، حکم عدولی والا معاملہ نہ ہو۔ جس سے محبت کرتا ہے نا، پھر اس کے لیے کر گزرتا ہے انسان۔ یہاں تو لوگ دنیاوی محبت میں اور عشق مجازی کے اندر خودکشی کر جاتے ہیں، تو وہ پھر کسی حد تک ویسے اپنی محبت میں جسٹیفائی ہوتے ہیں کہ جان دے دیتے ہیں، باقی ان کا عمل جو ہے وہ تو غلط ہے۔ لیکن یہاں پہ جان دینے کے لیے سارے مسلمان تیار ہیں۔ کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم سے موت کوئی نہیں غلامی میں مانگے گا۔ ہم سے ڈیمانڈ ہوگی فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی، یہ تو ہم پڑھ نہیں سکتے، موت ہمیں قبول ہے، کیونکہ موت تو ہم سے کسی نے مانگنی نہیں ہے۔ وہ تو لڑ گئے لڑنے والے اللہ کے لیے، قادسیہ اور یرموک اور بدر و احد، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین، آمین۔ ہم تو صرف دعوے دار ہیں، ہم ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کے بھی خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ٹیلی فون ہم نے، سیل فون جو ہے وہ سائلنٹ پہ نہیں وائبریٹر پہ لگایا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر آ جائے مجھے پتہ تو چل جائے۔ جب ہمارا اللہ سے کمٹمنٹ کا لیول یہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس کی آؤٹ پٹ تو ویسے ہی نکلے گی نا، کہ کہتے ہیں جی نماز میں وہ عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں۔ جب آپ نماز کے باہر ان خیالات میں رہتے ہیں تو نماز میں بھی اسی خیال میں رہیں گے نا، سوئچ آف تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عمر چہل قدمی کر رہے تھے، اور نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو سیدنا عمر تھوڑے سے فرینک ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ پہ اتنی شفقت ہے، تو انہوں نے کہا تھوڑی حاضری ہم بھی لگوا دیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے آپ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ ویسے سچ بولا انہوں نے۔ غصے والا بندہ جو ہے نا سچ بولتا ہے، جس کے مزاج میں تیزی ہونا سچائی بھی ہوتی ہے۔ ہم ہوتے تو شاید ہم جھوٹی موٹی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے۔ تو انہوں نے سچ بولا کہ میں اپنی جان کو چھوڑ کے باقی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے۔ تو ان کا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے ان کی عبادات اور دین کے لیے خدمات کے ساتھ رسول اللہ سے انتہا درجے کی عقیدت اور محبت ہونا ضروری ہے، تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، آمین۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، کافی لمبی حدیث ہے، اس کا کنکلوژن اس پہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس، لوگوں میں حق اور باطل میں فرق محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ مزے کی بات دیکھیں، یہ جو فرقان کا لفظ ہے نا یہ قرآن کے لیے بھی آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے الفرقان۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ پہ اب یہ مہیمن بن کے یہ کتاب آئی ہے، فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن۔
اور جس شخصیت پہ نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے. محمد الفرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ وہ حدیث ہے جس کو مس یوز لوگوں نے کیا، آدھی حدیث بیان کر کے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں بالکل آخر میں جا کے نا ایک باب باندھا ہے. میں اکثر سوچتا تھا یہ باب شروع میں ہونا چاہیے، مشکات کے شروع میں ہے وہ باب. اس باب کا نام ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا چیپٹر، جس میں انہوں نے ساری وہ حدیثیں جمع کی ہیں جس میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. لیکن انہوں نے آخر میں جا کے چیپٹر باندھا ہے. مطلب یہ کہ جب آپ بخاری شریف اینڈ کریں نا تو یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہاں پر تو آپ کو بتاؤں کئی مزار ایسے ہیں جس پہ ختم قرآن کی طرح ختم بخاری بھی ہوتا ہے، تلاوت کر کے، ترجمہ بیان کر کے نہیں. وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، وہ ختم بخاری ہوتا ہے. وہ کسی بزرگ نے سوچا ہوگا نا ابھی تک ختم قرآن ہے، چلو ہم بھی ایک جاری کر دیں، ختم بخاری. تو ختم بخاری جب ہو رہا ہو اور اس کے اینڈ پہ پہنچے ہوں تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والی احادیث ان کے سامنے ہے. اس میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. سر کون ہے جو جانے سے انکار کرے گا؟ ہم تو بغیر کچھ کیے جانے کے لیے تیار ہیں، تو انکار کیوں کرنا ہے؟ بن بلائے مہمان بنے ہوئے ہیں سارے کلمہ گو مسلمان، تو انکار کس نے کرنا ہے؟ تو صحابہ نے بھی یہی پوچھا یا رسول اللہ یہ انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا آپ جواب سنیں کتنا انٹلیکچوئل ہے. جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بات مختصر لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ. آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اس نے خود ہی انکار کر دیا. تو پوری امت جنت میں جائے گی سبجیکٹڈ ٹو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اطاعت اختیار کرے. باقی وہ چیز اپنی جگہ موجود ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے کلمہ پڑھا ہے، اگر اس کی زندگی کا ڈومیننٹ پہلو برائیوں پہ ہے تو الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں جائے گا. وہ تو عقیدہ ہے، لیکن یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ یہاں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے یہ بات کرنا بڑی آسان ہے، لیکن 5 منٹ کے لیے نہیں، 5 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا یہ مشکل ہے. اور وہ مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے خیر ہے جی ایک پھیرا ہی لگے گا نا، پھر جنت ہی ٹور جانا ہے. ایک پھیرا جو 5 سیکنڈ کے لیے موم بتی نہیں برداشت کر سکتا وہ کہتا ہے ایک پھیرا لگے گا. جبکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے. اللہم اجرنا من النار. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی تپش سے دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. تو بھاری عذاب کون اس کو بریف کر سکتا ہے؟ ویسے آنکھیں بند کرنی ہے تو بے شک کر لیں. وہ جو مولا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے مرتے ہی جاگ جائے گا، اوہ اصل زندگی تو یہ تھی، لیکن اس وقت جاگنے کا فائدہ نہیں. ایک اور حدیث ہے مسند امام احمد میں ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی شروع میں ہی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں اور بائیں کچھ ٹیڑھی لکیریں کھینچی ایسے، اور آپ نے اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے سیدھا راستہ میرا، اس کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ تمہیں وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. یہ آیت آپ نے تلاوت کی سورۃ الانعام کی، اور پھر آپ نے فرمایا یہ ارد گرد ٹیڑھے راستے ابلیس کے راستے ہیں اور یہ سینٹر میں جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ. لہذا یہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا جی سارے راستے جو ہیں وہ حق پہ ہی ہیں، اور پھر مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نے
مقصد تو سفر طے کرنا ہے. کوئی گاڑی میں سفر کرتا ہے, کوئی ٹرین میں کرتا ہے, کوئی پیدل جاتا ہے. راستے بھی مختلف ہو کے آپ پہنچ ہی جاتے ہیں منزل مقصود پہ. یہ دنیا کی مثالیں اللہ کے راستے کے لیے آپ نہیں دے سکتے, کیونکہ اللہ کا معاملہ تو بالکل الگ ہے. اس نے تو راستہ ایک بتایا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہدایت کے راستے کو قرآن میں ہمیشہ سنگولر کے صیغے سے خطاب کیا گیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ جس پہ تیرے نیک انعام یافتہ لوگ چلے. تو نیک انعام یافتہ لوگ راستے پر چلے, راستوں پہ نہیں چلے. جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہ نبی علیہ السلام کا راستہ نہیں ہوگا. یہاں کہتے ہیں سارے حق پہ ہیں جی, کہتے ہیں جی وہ سب نے اسی ایک بڑی نہر سے یا سمندر سے ہی پانی لیا ہے. دنیا میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کھارے پانی کی نہر ہے تو اس کی جتنی بھی ندیاں نکالیں وہ کھاری ہوتی ہیں, اور میٹھے کی ہے تو میٹھی ہوتی ہیں. تو یہ کیسی آپ کی نہریں ہیں کہ جس میں 180 ڈگری چیزیں ہوتی ہیں, حتیٰ کہ آپ کے ٹالرنس کا لیول یہ ہے کہ آپ نے 300-350 سال تک خانہ کعبے میں 4 مصلے ڈال کے رکھے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں اہل سنت کے امام حق پر تھے تو 4 مصلے ان کے نام پہ کیوں ڈال دیے؟ چلیں 4 نمازیں بانٹ لیتے کہ ایک امام کا ماننے والا پڑھائے گا, دوسرا, تو پھر تو بات سمجھ آتی. 4 مصلے الگ کر دیے, نمازیں الگ کر لیں, اس کے باوجود راگ الاپنا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص اب ضد کرے کہ جی یہ میرے سامنے جو سٹاپ واچ ہے, یہ سٹاپ واچ نہیں پڑی ہوئی ہے, یہ گاڑی کھڑی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے وہ کہ جی آپ ذرا اس کو محدب سا لگا کے دیکھیں, یہ چورس بھی ہے, یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ ٹائر ہیں, آپ کو اصل میں پتہ نہیں چل رہا. تو آپ جتنی مرضی کہانیاں کرائیں, جو چیز ہے وہی رہے گی. بہرحال گورا اس کہانی میں نہیں آتا. وہ کہتا ہے یار کوئی علمی کتابی بات کرو, جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. جی جزاک اللہ خیرن کثیرن. آئی ہوپ سب کے لیے آج کی کلاس کافی بینیفیشل رہی ہوگی. بیسیکلی آج ٹاپک سے ریلیٹڈ تھے تو کچھ ریمائنڈر ایڈ کرنا ضروری تھا. تو آپ میں سے اب جو کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کائنڈلی ہینڈ ریز کر لیجیے, تو پھر میں مائک اوپن کر دیتا ہوں. بسم اللہ. جی سید دانش افتخار, آپ بھائی بات کریں پلیز. السلام علیکم ٹو ایوری ون. جزاک وعلیکم اللہ السلام نبیل بھائی, ورحمۃ اللہ. ایک دفعہ پھر ایک بہت اچھا ایکسپیرینس کروانے کا. اب میں ایکچولی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں رہتا ہوں سیدھا کی کلاسز میں, بٹ ابھی میں نے وہ لی ہے تو آئی مین اٹ واز سو ایموشنل اینڈ فل آف ٹیئرس. لرن اے لاٹ. میرا خیال ہے سب کی بھی, جتنے بھی بردرز اینڈ سسٹرز ہیں ان کی بھی شاید یہی کیفیت ہوگی. اور آپ سے وسلم کو لے کے جو چیزیں آج بیان کی گئی ہیں وہ ہم روٹین میں سیرہ کی بک پڑھتے ہیں, بٹ جس طریقے سے یہ سسٹر نے جو بیان کیا تھا, جو لب و لہجہ بیان کیا تھا, وہ بڑا بہترین تھا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. اور آپ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ان کی لائف تھی, جو ان کی محبت تھی بیٹیوں کے ساتھ, اور جو محبت تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ, وہ بڑی اہم چیز تھی. اس کے بعد جب جو تکلیفیں دی گئیں اس میں یہ بہت امپورٹنٹ
کیونکہ میں خود الحمدللہ آئی ہیو 3 daughters 1 son. تو جو بیان کیا گیا کہ ایک ہی وقت میں 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، یہ بہت تکلیف سے عمل ہوتا ہے. ایز اے فادر آئی کین ریلیٹ دیٹ. باقی جو پریشانیاں ہیں وہ تو ہوتی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد یعنی ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہمارے آقا نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کتنی تکلیف اور کتنی قربانیاں دی ہیں، پرسنل بھی دی ہیں اور باقی مجموعی طور پر بھی دی ہیں. اور ہم کیونکہ شاید بھول چکے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. جیسے ابھی انجینئر مرزا بھائی جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ داڑھی کے 2 تنکے رکھنا ہمارے لیے، نوجوانوں کے لیے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. جو رکھ لیتے ہیں ان کو پھر ہر جگہ سے پھر کرٹیسزم سننا پڑتا ہے. میں بھی ان میں سے ہوں. اور آئی سیلیوٹ ٹو دوٹ بردرس جو بارش ہیں، اور اسی طریقے سے ان بہنوں کو بھی سلام جو کہ مکمل ویل کرتی ہیں، اور جو ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہ گروپ میں ڈسکس کرتی رہتی ہیں. اور ان چیزوں کو ہم انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں کہ جو بہنیں پراپر ویل کرتی ہیں، حضرت فاطمہ کو فالو کرتی ہیں، ان کو کیا کیا کرٹیسزم اور کیا کیا مشکلات کا سامنا کرتا ہے. بٹ ہیڈس آف ٹو دیم، سلام ٹو دیم. اور وہ میرے بہن اور بھائی جو کہ اس راستے پہ ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ وسلم کو فالو کیا جائے، اور وہ بہنیں جو کوشش کر رہی ہیں کسی طریقے سے حضرت فاطمہ کو کی زندگی کو فالو کیا جائے. وہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ بھی ون آف دیم ہوں گے کہ جو ان کو فالو کر سکیں گے. مجھے 20 سال لگے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہر کسی کو ٹائم لگتا ہے اس راستے پہ چلنے کے لیے. تو سب کے لیے ڈھیروں دعائیں اور سب کے لیے سلام بھی ہے جو اس گروپ میں ہیں، جو ابھی سن رہے تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کی ریکارڈنگ سنیں گے. اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ آپ اس صحبت میں ہیں، اس لوگوں میں ہیں آپ جہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں اور جہاں پہ یہ ٹریننگز ہوتی ہیں. ہمارے ڈیلی بیسس پہ جو ٹاپکس ہوتے ہیں اس میں بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں. اور جو سیرہ کی یہ جو مطلب کلاس تھی، اٹ واز آئی اوپننگ. اینڈ میں پھر شکر ادا کروں گا شیخ نبیل بھائی کا، اور سب کا شکر ادا کرنا چاہوں گا ایڈمنس کا بھی، اور جو پارٹیسپینٹس بھی ہیں، تمام بہنوں کا اور تمام بھائیوں کا بھی. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک دانش بھائی، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت دے. جی فرینہ لیاقت، آپ بات کریں پلیز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. ہاں جی سر، ایکچولی پچھلے 2 کلاسز میں لے نہیں سکی تھی ٹائم پر، تو ان کو ریسیو کیا تھا میں نے، وہ دیکھی تھی. آج جو پچھلے ویک کی کلاس تھی، میرا خیال ہے آج آپ نے ہی اپلوڈ کی تھی گروپ میں، تو وہ میں دیکھ نہیں سکی. تو نہ ایکچولی اس کا آپ تھوڑا دھیان رکھیں کہ اگر آپ تھوڑا سا 1-2 دن پہلے اپلوڈ کر دیا کریں تو دیٹ وڈ بی اوکے. تھوڑا سمجھنے میں، کیونکہ وہ اس کو میں پہلے دیکھ نہیں سکی، تو اس سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں نا اگلی جو کلاس ہوتی ہے اس سے. جی جی ہاں اس جی دفعہ لیٹ، اس دفعہ کچھ ایشو کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی، تو کل رات ہاں کو جی اپلوڈ ہوئی تھی. تو انشاءاللہ ہاں جی نیکسٹ بالکل. خیال رکھیں گے اس کا. جی تھینک یو جی سو جی مچ. ہاں جی. دوسرا یہ کہ نا آئی ہیو ٹو سے کہ اٹ از این امیزنگ کلاس. اس کو کبھی مطلب ایسے نہیں کیجیے گا، ٹائم پہ کیجیے گا. اینڈ ریئلی آئی واز ان ٹیئرز ڈیورنگ دا ہول ٹائم. اور دا ادر تھنگ جو کہ میں محسوس کرتی ہوں کہ بینگ این آرڈینری پرسن، یا ایک انسان ہونے کے ناطے we all wanted to know our نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کس طرح کے تھے، کس طرح کی لائف تھی. ایک کنیکشن جو ہے نا، وہ بچپن سے جس طرح سے اسکولس میں ہمیں اس طرح سے پڑھایا نہیں کیا، بتایا نہیں کیا. چھوٹی چھوٹی بات تھی جو ہمیں پتہ تھی، اور وہ ہم کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے. لیکن اس سیرہ کے تھرو اور جو بھی ہمیں باقی انفارمیشن مل رہی ہیں،
کہ گروپس کے تھرو ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو چیزیں بار بار ریوائز ہو رہی ہیں, بار بار ہم اس کو کنیکٹ کر پا رہے ہیں. تو اس حساب سے نا it was really amazing and it was really heart touching to know him as a human being and to know his life, اور کیا کیا انہوں نے کوششیں کی ہیں ہمارے لیے, اور کس طرح سے ہم ان کے احسانات, جو احسان انہوں نے بینگ اے نبی ہماری اس امت پہ کیے ہیں, کس طرح ہم ان کو فیل کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ درود شریف کی تسبیح آپ ریسائٹ کریں, تو جب ہم یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے درود شریف ریسائٹ کریں گے تو it would be a next level to recite the درود شریف. اور یہ جی چیز جی بہت زیادہ امیزنگ ہو جاتی ہے. لائک دیکھیں نا, یہ فیلنگ ہی ہوتی ہے, وہ احساس ہی ہوتا ہے جو آپ کو کہیں سے کہیں اٹھا کے لے جاتا ہے. تو جب آپ کا احساس بڑھ جاتا ہے, یعنی جب آپ ایک فیل کرتے ہیں کہ کسی نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. آپ انبیاء کرام کی لائف جب ہم پڑھتے ہیں, اور مطلب جتنے بھی اللہ والے ہیں, جتنے بھی اہل اللہ ہیں, even you people are doing for everyone what you are going through, کیا آپ لوگوں کی سیکریفائسز ہیں, کس طرح سے آپ لوگ کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں نا فیل کرنے سے ہی پتہ چلتی ہیں, ایسے نہیں ہوتا. تو یہ جب تک بتائی نہیں جائیں گی, کمیونیکیٹ نہیں کی جائیں گی, تب تک یہ والی جو ہے نا احساس پیدا نہیں ہوگا. اور جب وہ آ جائے گا تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, پھر بہت آسان ہو جاتی ہیں اس کو کنیکٹ کرنا. ہمارے اب جو ہمارے بچے ہیں, مطلب میرے بچے ہیں, آگے سب کے, ان بچوں کے اندر یہی فیلنگ ہی تو لانی سب سے بڑی بات ہے. ہمارے لیے اٹ از اے چیلنج to create this type of feeling in our children, جو ہم خود فیل کر رہے ہیں. It is a real great challenge. So for that, thank you for your efforts. And whoever is working behind these mission impossibles, بہت شکریہ اس کے لیے. اور بہت مطلب اس کا تو کوئی بدلہ ہے ہی نہیں, اس کا بدلہ تو اللہ ہی دے سکتے ہیں. جی میم, جزاک اللہ خیر. تو ہاں جی. آج ہمیں ایک اور بات بھی جاننے کو ملی جو کافی لوگوں کو ملتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا, کہ جس طرح ہمیں خالی اولاد محمد میں جسٹ بی بی فاطمہ کا ہی پتا ہوتا ہے, تو ہاں جی. ہاں جی. جس سے بھی آپ پوچھیں, لیکن اس میں بھی ایک سیکٹیرین ویو آ جاتا ہے, جس طرح سنی ویو, شیعہ ویو. تو شیعہ ویو میں جس طرح وہ جسٹ بی بی فاطمہ علیہ السلام کو جس طرح وہ جسٹ مانتے ہیں, اور سنی میں ہم اس بحث میں جائے بغیر ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح کہ شیعہ کا ویو ہے کہ جو بی بی زینب, رقیہ اور ام کلثوم ہے, تو ان کو نبی جی, پاک علیہ ان کو وہ السلام نے پہلے کی اولادیں مانتے ہیں بیسیکلی. ہاں جی. اڈاپٹ کیا تھا, جو ہاں بی بی جی. خدیجہ کی بہن حضرت حالہ علیہ السلام, جن کا ہاں جی. ذکر بھی ہاں ہوا, جی. تو ان سے اڈاپٹ جی جی کیا گیا. بالکل تو بجائے اس میں جائے بغیر کہ وہ ہے نہیں ہے, تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ نبی کی آل ہے, تو ہم بالکل. ان کے بارے میں بھی کیوں کافی لوگوں کو, جس طرح ہم اگر سیرہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں جس نبی کے ہم کلیم کرتے ہیں, جس طرح انجینئر محمد علی مرزا بھی بتا رہے تھے کہ ہم جس کلیم کرتے ہیں کہ نبی کے نام پہ جان بھی قربان, تو کچھ جی لوگ تو جی. اس لیے بھی کلیم کرتے ہیں کہ جس طرح وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جان تو کسی نے مانگنی نہیں ہے, تو کچھ لوگ تو اس خوشی میں کلیم کر دیتے ہیں, کیوں یہ کلیم بہت بڑا ہو جاتا ہے نا, تو اس کے آگے تو پھر کوئی بات نہیں ہوتی. تو ان کی بجائے اگر ہم واقعی میں ہی اطاعت اور محبت کرتے ہیں تو اتنا ہی حق بن جاتا ہے, کہ بجائے اس کے کہ ہم اگر دنیاوی محبت بھی کسی سے کرتے ہیں, مجازی محبت بھی کرتے ہیں کسی سے, تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس انسان کے بارے میں جتنا جانیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محبت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. لیکن نبی سے اچھا, محبت کا کلیم ایک اور پوائنٹ ہے, سوری, ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ مطلب جو تاریخ ہے وہ 25 ایئرز جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے حضرت خدیجہ سے, وہاں سے لے کر 40 ایئرز کے درمیان کا جو 15 ایئرز کا جو ٹائم ہے, مطلب وٹ آئی سی ہسٹری اس میں نا مطلب خاموش ہے, جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی اس کے بارے میں. میں ہمیشہ مطلب سوچتی تھی کہ وہ 25 ایئرس سے 40 ایئرس کے درمیان کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا, مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا
طریقہ تھا, کس طرح سے وہ کماتے تھے, کیا کرتے تھے ان کی اولاد کا, تو آج کچھ وہ بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں, جی پتہ آپ چلا ہے کہ کس طرح آپ سے. پچھلی کلاس دیکھیں گے نا تو اس میں باقاعدہ شادی کا ذکر ہوا ہوا ہے کہ جی جی اما جی خدیجہ سے شادی کس طرح ہوئی, تو آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کنیکٹ کر پائیں گے. باقی اپلوڈنگ کے لیے دوبارہ معذرت, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ جی جلدی آ جائے گا انشاءاللہ. جی جی اوکے, جزاک اللہ خیر, بہت بہت آم، شکریہ, اور سب کو میری دعائیں, اور سب کے لیے بہت زیادہ سلام, بلکہ سب کو کنوے کیجیے گا جو بھی اس میں ہیلپ کر رہے ہیں کام, جی جی الحمدللہ. مبارک اور سب مبارک سے اللہ بڑی بات فیک. یہ ہے کہ اب یہ چیز جس طرح سے میں اپنے بچوں کو کنیکٹ کر سکتی ہوں, یا اپنے جو بھی میرے میرے کزنز ہیں یا جو بھی, جس طرح میں ان کو سمجھاؤں گی, تو وہ بہت زیادہ امیزنگ ہونے والا ہے نا, کیونکہ میں کنیکٹ کر چکی ہوں تو میں ان کو بھی کنیکٹ کروانے میں ہیلپ کر سکتی ہوں. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو جی, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک فرینہ. جی الوینا شاہ, آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم سر. پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مطلب بہت امیزنگ کلاس دی, لٹرلی آئی واز ان ٹیئرس مطلب پوری سیشن کے دوران. اور سیکنڈ تھنگ سر میں نے یہ کہنی تھی کہ میں نا اصل میں چاہ رہی ہوں کہ مطلب میں اپنے آئی ایم ایس کے مطلب جتنے بھی مطلب لیڈرز ہیں نا میرے, ان کے ساتھ مطلب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ سیشن مطلب اسٹارٹ کروں نا, تو مجھے لنک چاہیے تھا, مطلب اوریجنل لنک کے, مطلب کہاں پر یہ مطلب یہ پوری سیریز مجھے مل سکتی ہے, تو مطلب میرے لیے بہت ہیلپ فل ہو جائے گا. جی الوینا, میں نے ابھی چیٹ میں نا وہ چینل کا لنک اپلوڈ کیا, تو اس میں پچھلی تمام 8 کلاسیں پڑی ہوئی ہیں, تو اگر آپ ان کو بھی جوائن کروانا چاہتی ہیں تو ہر سیٹرڈے 9 بجے کلاس ہوتی ہے, تو آپ ان میں ایک دن پہلے اناؤنسمنٹ کر کے تو ان کو لائیو بھی جوائن کروا سکتی ہیں لنک شیئر کر کے. اور اگر آپ نے ریکارڈنگس, اگر آپ نے فرسٹ کلاس سے اسٹارٹ کروانا ہے تو وہ چینل کا لنک آپ کو چیٹ میں ابھی میں نے پنچ کیا, تو آپ چیک کر لیجیے, تو انشاءاللہ آپ کو 8 جی سر, ریکارڈنگس مل جائیں گی. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. بارک اللہ فیک. جی شبیہ سعد, آپ بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ شبیہ, آپ نے میرا کام کر دیا کہ جو حدیث مانگ رہے تھے چیٹ میں تو آپ نے ڈیلیور کر دی, تو جزاک اللہ خیر اس کے لیے. یو آر ویلکم. اچھا میرا نا کوشچنز ہیں, 3 کوشچنز ہیں, جتنے بھی سیشنز ہیں نا اس سے ریلیٹڈ, میں نے زیادہ جی اٹینڈ تو نہیں کیے ہوتے. پہلا کوشچن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے, یا حدیث میں بھی, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا فاقے کاٹتے تھے بہت زیادہ. جیسے حدیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ ایک چاند سے ہم دوسرا چاند دیکھ لیتے تھے, اور ہمارے گھر میں ایک پانی پینے کے علاوہ, کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. تو جب ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیوز کے بارے میں, جیسے ان کے داماد ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو کافی امیر ہیں, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ریلیٹیو تو نہیں ہے لیکن ان کے جاننے والے ہیں, ٹھیک ہے, کمپینین ہیں ان کے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو ان کے جاننے والے ہیں, اور ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات معلوم تھے, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاقوں میں ان کی مدد کیوں نہیں کرتے تھے؟ مطلب یہ میرا کوشچن ہے, آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ دس. جی جی شبیہ, آپ نیکسٹ ٹو بھی کمپلیٹ کر دیجیے. اچھا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی نبوت ہی ہوتے ہیں نا, مطلب جو جیسا ان کو دکھتا ہے تو وہی مطلب ویسا ہی اگلے دن, یا جیسے بھی اللہ تعالیٰ ان کو جس دن بھی دکھانا چاہیں وہ سیم ویسا ہی واقع ہوتا ہے, کوئی بھی واقعہ ہو تو جب ہم سیرہ کی بکس پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیشہ ایسا کیوں لکھا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پروفیسی ہے وہ 40 ایئرز میں جو ہے نا وہ مطلب ریویل ہوئی تھی ان کی پروفیسی, تو ایسا کیوں لکھتے ہیں 38 ایئرز میں کیوں, مطلب ان کو 2 سال پہلے سے جو ہے نا نبوت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے خواب کی صورت میں, تو وہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اور تھرڈ کوشچن ہے, میرے مائنڈ سے اسکپ ہو گیا, اگر مجھے یاد آتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی.
जी जी जी, ठीक है ठीक है। जी शबिया, आपने पहला क्वेश्चन जिस तरह फाको के बारे में किया कि उनको उनके हालात का नहीं पता था, तो आप सीरा पढ़ेंगे तो आपको, आपने ये जहाँ पर भी पढ़ा है, तो आप उस सिचुएशन में देखेंगी तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये गज़वे के बाद के मामलात थे। जब उसके बाद आपको पता है कि हर जंग के बाद जो माल गनीमत की तकसीम होती थी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई थी। और बाकी आपने जो हदीस आपने अब इस तरह आप बीबी फातिमा की लाइफ अगर आप पढ़ेंगी तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि उनकी भी लाइफ बिल्कुल ऐसी थी, उनकी भी फाकों में लाइफ थी। तो आप कहेंगी कि उनके भी जो भाई बहन थे तो उन्होंने भी इस कॉन्टेक्स्ट में आप उनको रखेंगी तो बिल्कुल आपको सेम सिचुएशन वहाँ पर भी नज़र आएगी। लेकिन आपको ये भी हदीस मिलती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाकायदा दुआ मांगी थी कि मैं, वो हदीस तो एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रही, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल यही था कि उसमें फ़ुकर मांगा गया था। तो बिल्कुल उसके पीछे यही साइकी थी कि ये जो आने वाली नस्ल यानी क़यामत तक के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करनी थी कि कल को कि अगर वो लग्जरी लाइफ गुजार जाते तो आज को जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं अपना थोड़ी सी फाइनेंशियल सिचुएशन में, तो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करनी थी कि आज आके कल को अब आजकल कोई कितना भी गरीब, कितना भी गरीब और बहुत ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन वो 24 घंटे में एक बार खाना ज़रूर खाता है, दुनिया में कोई भी हो। लेकिन तब आपको ऐसी एग्जाम्पल भी मिलती हैं कि बीबी फातिमा के घर पे दो दो तीन तीन दिन खाना नहीं बनता था, लेकिन उनका ईमान का लेवल कभी भी डाइल्यूट नहीं होता था। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की लाइफ से भी हमें मिलता है कि उन्होंने पेट पर पत्थर बांधे होते थे दो दो तीन तीन दिन, लेकिन क्या वो एग्जाम्पल सेट करनी थी। आज कौन इंसान है, 8 बिलियन आबादी दुनिया की है, कि 3 दिन भूखा भी रहे और उसके बाद पेट पे पत्थर भी बांधे और उसके बाद अल्लाह से ना गिला करे ना शिकवा करे कि अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या मेरी कोई कमी थी, या इस तरह की ब्लेम गेमिंग जो हम कर देते हैं, तो ये कोई ब्लेम नहीं कर सकता। तो हमें पता चलता है कि जो मुश्किलात उन पे गुजरी वो तो आज किसी आम बंदे पे, कोई किसकी लाइफ कितनी भी डिस्टर्ब क्यों ना हो, लेकिन वो उस हद और उस लेवल को नहीं पहुंच सकता। नहीं तो आप बताएं कि अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम या उनकी आल औलाद अगर कुछ ना भी करती तो क्या उनका जो जन्नत में या आखिरत में जो मुकाम और जो उनको अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड्स देने हैं, तो क्या उसमें रत्ती बराबर भी फ़र्क पड़ता? बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। लेकिन क्या कि अल्लाह ताला ने उनके थ्रू क़यामत तक के लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल सेट करनी थी। बाकी दूसरा सवाल आपने ख्वाब के रिलेटेड किया, तो आज की जो हमारी क्लास है, वो जो नेक्स्ट क्लास है, वो आज हम पिछली क्लास में जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की लाइफ के 30 इयर्स तक पहुंचे थे, तो आज हमने ऑलमोस्ट 40 इयर्स तक पहुंच गए हैं। तो इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत के बाद और नबूवत कैसे क्लेम हुई तो उस वाक़े का ज़िक्र आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। जी, एनीवन और आप में से कोई बात करना चाहता है? अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज़ हैंड रेज़ कर लीजिए, नहीं तो हम क्लास फिनिश करते हैं। जी, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम फिर आज की क्लास को रैप अप करते हैं। तो लिंक मैंने चैनल का पिंच कर दिया है, तो पिछली तमाम क्लास 8 जो है वो अपलोड हो चुकी हैं वहाँ पे, तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो हफ्ते में एक एक दफ़ा क्लास करने के पीछे पर्पज़ यही है कि एक वीक का स्पैम होता है कि 1 डेढ़ घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, तो आप इजीली एक वीक में कवर अप कर सकें। तो हर क्लास में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला, तो
امید کرتے ہیں کہ آج بھی آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو ریپ اپ کرتے ہیں. تو آپ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو ہم کل گروپ کی ڈسکشن میں بھی کر رہے تھے کہ آپ جو بھی سیکھتے ہیں مثال کے طور پہ اب ہم میں سے کوئی یا آپ جن تک یہ بات پہنچاتے ہیں تو ویسے تو کوئی ایک بھی بندہ نہیں ہے دنیا میں جو یہ کلیم کرے آخرت میں کہ ہمیں ہدایت نہیں ملی یا ہمیں ہدایت نہیں پہنچتی. ہر طرح سے ہر وقت ہر لمحے ہمیں ہدایت پہنچ رہی ہوتی ہے, لیکن ہم دنیاوی بندے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہدایت وہی ہوگی جو ہمیں ڈائریکٹلی ملے گی, لیکن انڈائریکٹلی بہت طریقوں سے مل رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کبھی ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہم بچ جاتے ہیں تو ہمارے چہرے پر ایک حیرانی ہوتی ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم بچ گئے یا یہ کیسے میں بچ گیا. تو ایک چھوٹے چھوٹے ٹپس ہوتے ہیں, بس وہ آپ نے نگاہ دوڑانی ہوتی ہے کہ اس میں میرے لیے ہدایت اور کس طرح سے ہے. مثال کے طور پہ اب آپ سب یہاں کلاس لیتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, تو بہت سے علم والے ہیں آپ سب, ہم سے زیادہ ہی ہیں. تو آپ سب پہ اب یہ ذمہ داری بن کے, اور آپ سب میں سے اب کوئی بھی آخرت میں تو ایٹ لیسٹ کلیم نہیں کر سکے گا کہ ہم تک ہدایت نہیں پہنچی یا ہمیں پتہ نہیں تھا. تو کائنڈلی اگر آپ ابھی سوچ رہے ہیں, کافی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی سمجھائیں. جو ایسے کوشچنز آپ سب اگر اپنے اپنے گروپ چلا رہے ہیں تو ان میں کوشچنز آتے ہوں گے کہ ہم کیسے سٹارٹ کریں, ہمارے پاس ابھی علم نہیں ہے تو ہم کیا کریں. زیادہ تر کوشچنز آپ کو یہی پاپ اپ ہوتے ہوں گے. تو آپ نے جسٹ سب کو یہی بتانا ہے کہ اگر آپ ابھی کچھ نہیں کر رہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کا پرپز, آپ کا ویژن ابھی نہیں ملا, تو کائنڈلی ان لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیں جن کو تھوڑا بہت اپنا پرپز مل گیا یا جو تھوڑا بہت اس ڈائریکشن میں چل گئے. جب آپ ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے ساتھ چلتے چلتے کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اپنا پرپز, اپنا ویژن مل ہی جائے گا. تو آپ سب نے ان کو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ابھی کچھ نہیں بھی کر رہے تو ایٹ لیسٹ ڈیلیوری کا کام سٹارٹ کر دیں, اسلام کی ڈیلیوری. جس طرح کہ IMS کا مقصد تھا اسلامک میسیجنگ سسٹم, اور آپ اسے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں کہ آپ اس سے بولیں کہ آپ اسلامک ڈیلیوری پرسن بن جائیں. کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ مجھ سے ایک لفظ بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو. مثال کے طور پہ کافی لوگوں پہ کلیم کیا جاتا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں, آپ سب میں سے بھی کافی لوگ فیس کرتے ہوں گے کہ جب آپ کسی کو دین کا بتاتے ہوں گے تو وہ آگے سے کہتے ہوں گے کہ تم مولوی بن گئے ہو یا تم عالمہ بن گئی ہو کہ تم ہمیں بتاؤ گی, تمہیں تو پہلے کورس کرنا چاہیے, تمہیں یہ کرنا چاہیے. تو ایسے بلیمز کرتے ہیں. تو آپ ان کے سامنے حدیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں, تو یہ ایک مسلمان کا فرض بن جاتا ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک میں بھی آیا ہوتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا ہے. تو یہ تو سیدھا سیدھا ایک ہر مسلمان پہ کلیم آتا نا. تو حدیث ابھی پہلے کوٹ کی میں نے کہ ایک لفظ بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو. تو یہ تو پھر ہر انسان کو, جو آپ کو ایسا کہیں آپ ان کو یہ باتیں کہہ سکتے ہیں. تو آپ ان کو ڈیلیوری کا کام سٹارٹ کریں, اور جہاں جو بھی سیکھتے ہیں کائنڈلی اسے اپنے تک محدود مت رکھیے گا. مثال کے طور پہ واٹس ایپ پہ آپ نے یہ نالج پڑھا اور اسی تک ہی باؤنڈ کر دیا, نہیں, یہ آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری بن گئی ہے. آپ نے اس سے باؤنڈ بالکل بھی نہیں کرنا. آپ کے اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, آپ کو جو ملتا ہے بجائے اس تکفیر میں پڑھے کہ یہ شیعہ ویو ہے یا سنی ویو ہے, آپ اس کی اوتھینٹیکیشن چیک کریں, اور یہ مت دیکھیں کہ وہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو بس اس کی اوتھینٹیکیشن کا کام سٹارٹ کریں. آپ واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, بجائے اس ڈپریشن میں آئے کہ آگے آپ کو کسی نے انسلٹ کر دی یا ڈس رسپیکٹ کر دی. تو ایگزامپل ذہن میں رکھیے گا کہ نبی پاک علیہ السلام ابو جہل کے دروازے پہ 500 سے 600 مرتبہ دعوت کے لیے گئے. اب ابو جہل کیسا انسان تھا وہ مجھے آپ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ کس طرح سے آگے رسپانس کرتا ہوگا نبی پاک علیہ السلام کو, تو یہ آپ سب جان سکتے ہیں اور اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام تو کبھی ڈپریشن میں نہیں گئے. انہوں نے تو نہیں کبھی کہا کہ یہ میری ایگو کا مسئلہ ہے یا
مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، اس نے آگے سے کیسا جواب دیا. ہم ایک دو بار کسی کو دعوت دیتے ہیں، وہ آگے سے ہمیں 2 باتیں سنا دیتا ہے تو ہم فوراً ڈپریس، اور ہم کہتے ہیں جو بھی ہو جائے میں سب کو بات کر لوں گا، آئندہ کے بعد دنیا میں اس سے بات نہیں کروں گا، یہ اس کو نہیں کہوں گا یہ تو کافر ہے، یا یہ ہے وہ ہے، یہ سدھر ہی نہیں سکتا. بالکل نہیں، آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا. تو کائنڈلی آپ اگر پلیٹ فارم جو بھی یوز کریں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، فیس بک کرتے ہیں، ٹک ٹاک کرتے ہیں، یوٹیوب کرتے ہیں، ٹویٹر کرتے ہیں، انسٹاگرام کرتے ہیں، تو جو آپ کو واٹس ایپ میں ملتا ہے، چاہے وہ ٹیکسٹ کی صورت میں ہی ہے، آپ اسے اسکرین شاٹ لے کے اس کو ٹیگ کر کے اس کے اوپر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں کہ یہ کس سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ اس سے کائنڈلی آگے شیئر کیجئے. اور نہ کہ سوشل میڈیا پہ، آپ فزیکلی طور پہ اس کی پریکٹس سٹارٹ کریں، نہیں تو یہ نالج آپ کی ہی عمر تک رہے گا. آپ کو آج کچھ ہو جائے گا، یہ نالج بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جب تک آپ نے آگے نہیں پہنچائے گا. ٹیکنالوجی کی حد تک ٹھیک ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا تھا پچھلے دنوں جب وائی فائی نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، پھر تو آپ کا دین جو ہے وہ ڈیلیوری تو ختم ہو گیا، آپ کی دعوت ختم ہو گئی. تو فزیکلی آپ اس کو کیسے افیکٹو بنا رہے ہیں؟ آپ فرینڈز، فیملی، آپ زیادہ تر ٹائم آپ سب کا فزیکلی، جو لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں تو گزرتا ہوگا، تو آپ ان کے ساتھ فزیکلی شیئر کیا. آپ جو بھی سیکھتے ہیں اپنے کسی چھوٹے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اپنی اماں کے ساتھ، اپنے ابا جی کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، کزنز کے ساتھ، اسے فزیکلی شیئر کرنا سٹارٹ کریں، نہ کہ جسٹ سوشل میڈیا پہ. اگر آپ واقعے میں ہی کلیم کرتے ہیں کہ آپ اسلام کے ریفارمرز بننا چاہتے ہیں تو جی. تو تھینک یو سو مچ، کافی لمبا ہو گیا، تو فنش کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے اسلامک نیو ایئر بھی سٹارٹ ہو جائے گا. آپ کو جیسے بتایا کہ 4 دن رہ گئے، تو انشاءاللہ تعالی نیو اسلامک ایئر میں ہم پھر حاضر ہوں گے کلاس 10 کے ساتھ، سیم ٹائم، سیم ڈے. ٹل دین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.